मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अरहम इंडिया से पूछते हैं, नाम के साथ कुरैशी, अलवी वग़ैरह लगाना, अपने नाम के साथ कुरैशी, ख़ान या अलवी वग़ैरह लगाना कैसा है? नीज़ क्या कुरैशी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होते हैं? जनाब, कुरैशी पहले जिनके नाम के साथ लगा होता था वो वाकई कुरैश से होते थे। अब लोगों के साथ जो कुरैशी लगा हुआ है तो वो कुरैशी नहीं है, वो कुरैशी बिल्कुल एक अलग कौम है वो जिन्होंने अपने नाम के साथ कुरैशी लगा लिया है। लेकिन उसूली बात यह है कि अपने आप को गैर कौम की तरफ मंसूब करना ये जायज़ नहीं है, गुनाह कबीरा है। कुरान मजीद में अल्लाह ने अहले जहन्नम की जो अलामात बयान की हैं उनमें एक अलामत ये भी है, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। ज़नीम कहते हैं वो शख्स जो किसी कौम का हो नहीं लेकिन निस्बत अपनी उस कौम की तरफ करे। तो ये बहुत बुरा एक लक़ब है जो कुरान ने दिया है। तो इसलिए अगर आप अलवी नहीं, अलवी कहते हैं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हों, तो इसलिए अगर आप अलवी नहीं हैं, कुरैशी नहीं हैं, यानी नबी की ख़ानदान में से नहीं हैं, तो अपने नाम के साथ आपको कुरैशी अलवी लगाने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह ख़ान भी एक मखसूस कौम है। अगर आप ख़ान नहीं हैं तो आपको इजाज़त नहीं है कि आप अपने नाम के साथ ख़ान लगाएं, क्योंकि ये धोखा है। किसी गैर कौम की तरफ अपने आप को मंसूब करने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। क्या खाने से पहले नमक खाना सुन्नत है? वज़ीर अहमद बलोचिस्तान, क्या ये हदीस साबित है कि जब खाना खाओ तो नमक से शुरू करो क्योंकि नमक में 70 बीमारियों से शिफा है? जनाब, बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। बल्कि ये जो कच्चा नमक आजकल आ रहा है इसकी ज़्यादती से यानी मेडिकल साइंस ही कहती है ब्लड प्रेशर का ख़तरा होता है। आजकल तो इसका इस्तेमाल कम कर देना चाहिए लोगों को। और ये हदीस भी कोई नहीं है कि खाने से पहले नमक खाओ। ना महरम को सलाम कर सकते हैं? क्या किसी ना महरम को सलाम कर सकते हैं? कोई ना महरम सलाम करे तो इसको जवाब दे सकते हैं? राशिद साहब कराची से। कोई सलाम करे तो जवाब दे सकते हैं, और कोई ज़रूरत से कोई बात करनी पड़ जाए तो सलाम से इब्तिदा कर सकते हैं। बिला वजह कोई ना महरम खातून जा रही है, चलती हुई खातून को बिला वजह सलाम करना ठीक नहीं है इस ज़माने में, क्योंकि वो ये सलाम इसकी अलामत होती है कि आप उससे फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्री सिर्फ़ अपनी बेगम से हुआ करें आप, और अपनी जो ख़ानदान की महरम ख़वातीन हैं उनसे। और अगर किसी नामहरम से कोई बात करनी पड़ जाए कोई ज़रूरत से तो फिर सलाम से इब्तिदा करनी चाहिए। क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है? अनस साहब गुजरात से पूछते हैं, जैसा कि आपने बताया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद इनफरादी और इज्तिमाई दुआ दोनों तरह से दुआ करना साबित नहीं है, तो फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआएँ कबूल होती हैं वो कौन सी दुआएँ? हदीस में आता है कि सबसे ज़्यादा दुआ जो कबूल होती है फ़र्ज़ नमाज के बाद होती है। लेकिन दूसरी हदीस में हमें जो इस हदीस की तफसीर मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हदीसों पर कैसे अमल किया, सहाबा ने कैसे अमल किया, तो हम नहीं देखते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद हाथ उठा के दुआएं मांगा करते थे, या सहाबा कराम में ये मामूल था जैसे हमारे यहाँ मस्जिदों में मामूल है, ये रिवाज नहीं था। तो बल्कि हमें हदीस में वज़ाइफ़ मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने तरग़ीब दी अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़ने की, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअति लिमा मनअत वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ये वज़ाइफ़ हैं जिनको दुआ कहा गया है। जैसे मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है ना, तो है तो वो दुआ। अब ये नहीं कि आप हाथ उठा के दुआ मांगना शुरू कर दें, बल्कि वो वजीफ़ा है। जब आप मस्जिद में दाखिल होंगे दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमती, इसको दुआ कहा गया है, तो ये कबूल होती है। मस्जिद से निकलने की दुआ, अज़ान के बाद की दुआ अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा। तो इसी तरह नमाज़ों के बाद की दुआएँ जो हैं वो मुकर्रर कलिमात हैं, मनक़ूल कलिमात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। चूँकि सही हदीस से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम के बक़दर बैठते और फिर खड़े हो जाते। तो ये सही हदीस से ये बात साबित है। मैं बयान में इसका हवाला भी दे चुका हूँ। तो और इससे भी पता चलता है कि वो जो फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआएं हैं ना, जो सारे वज़ाइफ़ नबी ने बताएं, वो भी फ़र्ज़ नमाज के मुत्तसिल बाद नहीं है, बल्कि सुन्नतों के बाद हैं। यानी फ़र्ज़ नमाज जब मुकम्मल हो जाए सुन्नतों के साथ उसके बाद हैं। इस तरह से तमाम हदीसें जमा हो जाती हैं। तो क्योंकि दूसरी हदीस में आ रहा है कि आप अल्लाहुम्मा अंतस सलाम के बक़दर बैठते थे, और एक हदीस में आ रहा है कि अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत पढ़ते थे। इसी तरह हदीस में आते आयतल कुर्सी पढ़ने की भी तरगीब है। तो उलमा ने दोनों तरह की हदीसों को जमा करके ये कहा है, जो मुहक़्क़िक़ उलमा हैं, कि फ़र्ज़ नमाज के बाद आप अल्लाहुम्मा अंतस सलाम के बक़दर दुआ मांगें, यानी अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़ें, ये ख़ुद दुआ है। उसके बाद आप सुन्नतें पढ़ें, फिर उसके बाद बाकी तमाम वज़ाइफ़ आप कंप्लीट करें, और फिर आप अगर हाथ उठा के दुआ मांगना चाहें तो जायज़ है, उसमें कोई हरज नहीं है। फ़र्ज़ के बाद जब हाथ उठा के पाबंदी से लोग दुआ मांगते हैं तो लोग इसको नमाज का हिस्सा समझते हैं। जब आप सुन्नतों के बाद अख़्पल तरीके से दुआ मांगेंगे
تو وہ تو مانگیں جتنی مرضی مانگیں، اس کو لوگ سنت بھی نہیں سمجھتے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ بھی اجتماعی نہ ہو، کیونکہ اجتماع کے لیے ثبوت چاہیے۔ کبھی کبھار اجتماعی ہو جائے وہ تو فرض کے بعد بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھار لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے، تو ہم معمول کے خلاف ہیں کہ اس سے لوگ اس عمل کو سنت سمجھتے ہیں۔ اور فقہا بھی نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا اس دعا کا، بلکہ اس کے خلاف تذکرہ کیا ہے۔ فتاوی عالمگیریہ جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے کہ نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اتنی دیر بیٹھے اور پھر کھڑا ہو جائے۔ وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ دعا مانگے ہاتھ اٹھا کے، تو ہماری جو عربی فتاوی ہیں ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور قرآن یعنی احادیث میں سے بھی یہی بات ثابت ہے، تو اس لیے ہماری رائے یہ، باقی یہ اختلافی مسئلہ ہے، لوگ اگر اس پر کچھ علماء اس کے خلاف چل رہے ہیں تو کسی عالم کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے، عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ علماء کے عیب نکالے، جس کو یہ سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل کرے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھئی جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس پر عمل کرے، ایک دوسرے سے لڑے نہیں، اختلاف نہ پھیلائیں، نفرتیں نہ پھیلائیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ کوئی بہت بڑے بڑے مسائل نہیں ہیں، تو اپنی رائے پر عمل کریں اور کسی کو نہ برا کہیں نہ برا سمجھیں، نہ کسی کو جاہل سمجھیں، سب کا مقصد حدیث ہی کو فالو کرنا ہوتا ہے، سوچنے کا انداز سب کا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، لیکن ہماری رائے بہرحال یہ ہے اور مجھے اس پہ بہت زیادہ اطمینان ہے، شرح صدر ہے۔ ناپاک کپڑے دھوتے وقت چھینٹوں کا حکم، فرخ صاحب کراچی سے۔ اگر ناپاک کپڑوں کو دھوتے ہوئے پہنے ہوئے پاک کپڑوں پر چھینٹیں آ جائیں تو کیا حکم ہے؟ بھئی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن اتنا غور کیوں کرتے ہیں کہ چھینٹیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ بس کپڑے دھوئیں، تھوڑا احتیاط کریں کہ چھینٹیں نہ آئیں، کوئی آڑ ہو تو زیادہ اچھا ہے، پھر نہ دیکھیں، کیونکہ یہ چیزیں پھر ایسی ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے اور وہم میں چلا جاتا ہے انسان۔ تو طہارت کے جو مسائل ہیں اس میں شریعت نے ہمیں زیادہ تجسس اور زیادہ تکلف سے منع کیا ہے، تو آپ ایسی جگہ پہ بیٹھ کے دھوئیں کہ چھینٹیں نہ آئیں، اور تھوڑی سی کوئی بالٹی وغیرہ کی آڑ ہو، نلکا بالٹی کے پیچھے ہو تاکہ جو چھینٹیں پڑیں تو وہ بالٹی کی طرف چلی جائیں، اس طرح سے کوئی تدبیر کر لیں، اور بیسن میں دھوئیں گے تو ویسے ہی چھینٹیں نہیں آئیں گی، اور پھر بھی چھینٹیں آ رہی ہیں تو آنے دیں، نہیں ان پہ غور نہیں کریں آپ بس، کیونکہ یہ پاگل ہو جاتے ہیں لوگ، ان کے دنیا میں اور کوئی کام ہی نہیں رہتا، سارا دن بیٹھ کے چھینٹیں چیک کرتے رہتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام ان مسائل میں زیادہ تشدد نہیں برتا کرتے تھے، بس ہمیں پاک صاف رہنے کا حکم ہے، اس بارے میں زیادہ تکلف کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ احرام میں صابن اور شیمپو کا استعمال، عمرہ کرنے کے لیے جو غسل کرتے ہیں اس میں جسم پر صابن شیمپو وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ حافظ عامر سعودی عرب سے۔ صابن چونکہ خوشبو والے آتے ہیں، شیمپو میں بھی خوشبو ہوتی ہے، لہذا احرام کی حالت میں آنے کے بعد جب آپ غسل کریں گے تو یہ والا صابن استعمال نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک الگ صابن ملتا ہے وہاں پہ جو خوشبو کے بغیر ہوتا ہے، وہ صابن استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن احرام میں آنے سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے، ابھی آپ احرام میں آئے نہیں، غسل کر کے آپ وہ چادر اوڑھ رہے ہیں، لبیک آپ نے پڑھا نہیں ہے، تو اس سے پہلے آپ خوشبودار صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ خوشبو لگا بھی سکتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں آنے سے پہلے باقاعدہ خوشبو لگایا کرتے تھے، اس کے نشانات بھی باقی رہتے تھے، تو وہ لگا سکتے ہیں آپ۔ کیا دکان پر رش کی وجہ سے سنتیں چھوڑ سکتے ہیں؟ میری اپنی دکان ہے جس میں میں 2 سے 3 مہینے اکیلا رہتا ہوں، مغرب تک ہماری دکان کھلی ہوتی ہے، تو کیا میں 4 نمازوں کی سنتوں کو چھوڑ کر صرف فرض پڑھ سکتا ہوں؟ کیونکہ دکان پر رش بہت زیادہ رہتا ہے۔ عرفان ناصر، ڈیرہ اسماعیل خان۔ دیکھیں کبھی کسی عذر سے سنت موقدہ چھوڑ دینے کی تو گنجائش ہے، لیکن مستقل معمول بنا لینا سنت موقدہ کے چھوڑنے کا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ سنت موقدہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، تو آپ مختصر کر لیں اس کو، دکان میں ہی پڑھ لیا کریں سنتیں، نوافل چھوڑ دیں آپ، لیکن سنت موقدہ جو فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2 اور مغرب کے بعد کی 2، یہ مختصر سی ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہیں، اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں یہ آپ پڑھیں لازمی۔ تراویح پڑھانے کے لیے کم سے کم کتنی عمر ضروری ہے؟ قاری محمد عادل صاحب انڈیا سے۔ تراویح میں کم سے کم کتنی عمر کا بچہ قرآن شریف پڑھا سکتا ہے؟ دیکھیں بچہ جب تک بچہ ہی نہیں پڑھا سکتا، بالغ ہونا ضروری ہے امامت کے لیے۔ ہاں نابالغ بچہ نابالغ بچوں کو پڑھا سکتا ہے، لیکن جو بالغ لڑکوں کو پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ امام بالغ ہو، نابالغ بچہ تراویح نہیں پڑھا سکتا۔ کیا پیر سے کوئی تحریر لکھ سکتے ہیں؟ کیا پیر سے کوئی تحریر لکھ سکتے ہیں؟
عبداللہ صاحب کرناٹک سے، اگر کسی کے ہاتھ صحیح سلامت ہیں اور وہ پھر بھی پیر سے لکھ رہا ہے تو کیا شرعی حیثیت سے وہ گنہگار ہوگا؟ دیکھیں، تحریر کے ادب کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تحریروں کی قسمیں اٹھائی ہیں، قلم کی قسم اٹھائی ہے، والقلم وما یسطرون، اور قلم کو ایک مقدس چیز قرار دیا ہے کیونکہ قلم گواہی دیتا ہے۔ تو اور آسمانی کتابیں تحریری شکل میں نازل ہوئی ہیں، بعض آسمانی کتابیں، اور جو نازل نہیں ہوئیں ان کو اللہ نے تحریری شکل میں محفوظ کیا۔ تحریر ایک مقدس چیز ہے جس سے علم محفوظ ہوتا ہے، لہذا اس کو پاؤں سے قلم کو لکھنا جبکہ آپ کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہوں، یہ بہرحال بے ادبی ہے، گناہ کا ذریعہ اور سبب ہے، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ ناجائز بچوں کو قیامت میں کس طرح پکارا جائے گا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو کیونکہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے رب کے اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ تو جو بچے دنیا میں ناجائز ہیں وہ کس نام سے پکارے جائیں گے؟ سکندر حسین احمد آباد سے۔ ناجائز بچے اپنی ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، اور یہ جو مشہور ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ قیامت کے دن باپ ہی کے نام سے پکارا جائے گا، ہاں جو ناجائز بچے ان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ قضائے عمری میں سفر کی نمازوں کا حساب۔ وسیم صاحب انڈیا سے، قضائے عمری کا حساب کرتے وقت سفر کی نمازوں کا اندازہ کیسے لگائیں؟ بھائی جیسے قضائے عمری کا لگا لیا، سفر کا لگا لیں۔ آپ اندازہ لگائیں میں سفر میں کب کب گیا ہوں، کہاں کہاں گیا ہوں، کتنے دن رہا ہوں، ایک لم سم اندازہ لگا کے تھوڑے دن اضافی ایڈ کر کے پڑھ لیں آپ قضا۔ تو آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے، یہ آپ کو اپنے سفروں کا زیادہ پتہ ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ بھائی۔ وسیم بھائی آپ کہاں کہاں گئے ہیں انڈیا سے، اور کس کس شہر میں گئے ہیں آپ انڈیا کے، تو آپ کو خود اندازہ لگانا ہے، ایک لم سم اندازہ لگا کے کچھ نمازیں اضافی ایڈ کر لیں اس میں تاکہ یقینی طور پر عمل ہو جائے۔ کرونا وائرس احادیث کی روشنی میں، سہیل صاحب انڈیا سے، کرونا وائرس سے متعلق احادیث کے حوالے سے روشنی فرمائیں۔ بھائی میں نے تو روشنی کیا، میرا جو کلپ ابھی 2 ملین سے زیادہ لوگوں نے سن لیا ہے کرونا وائرس، اس کے بارے میں آپ لکھیں میرے چینل پہ، مفتی طارق مسعود اسپیچز بھی میرا چینل ہے، اور آس مفتی طارق مسعود، یہ 2 ہمارے چینل ہیں، تو اس پہ آپ سرچ کر لیں۔ کرونا وائرس پہ نہ صرف ایک روشنی ملے گی بلکہ آپ کو اس پہ پوری جو ہے وہ انشاءاللہ سرچنگ لائٹیں آپ کو نظر آئیں گی، اس کے اوپر پوری اچھی طریقے سے طبیعت سے روشنی ڈالی ہے اس کے اوپر میں نے۔ کیا انفرادی نماز کے بعد جماعت سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہم آفس میں ظہر، عصر یا مغرب کی جو انفرادی نماز پڑھتے ہیں، اگر اس کے بعد جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو کیا جماعت میں دوبارہ سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ رمیز صاحب انڈیا سے، جی بالکل، حدیث میں ترغیب ہے کہ اگر تم نے فرض پڑھ لی اور پھر مسجد گئے پتہ چلا جماعت ہو رہی ہے تو آپ اس میں دوبارہ شامل ہو جائیں۔ البتہ مغرب کی نماز آپ اس میں اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ یہ دوسری نماز آپ کی نفل ہوگی، اور 3 رکعت نفل ثابت نہیں ہے حدیث سے، تو اس لیے مغرب میں شرکت آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عصر کی نماز اگر آپ نے پڑھ لی تو پھر آپ گئے مسجد میں تو عصر ہو رہی ہے تو اس میں بھی شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ تو اور فجر میں بھی ایسا ہے کہ اگر آپ نے فجر کی نماز گھر میں پڑھ لی پھر آپ گئے ہیں تو فجر کے بعد بھی نفل جائز نہیں ہے۔ تو اس سے مراد صرف 2 نمازیں ہیں جن میں آپ شرکت کر سکتے ہیں، ظہر اور عشاء۔ ظہر آپ نے گھر میں پڑھ لی، مسجد میں گئے پتہ چلا جماعت ہو رہی ہے، دوبارہ شامل ہو جائیں تو نوافل کا ثواب مل جائے گا آپ کو اور جماعت کا بھی۔ عشاء آپ نے گھر میں پڑھ لی، مسجد گئے پتہ چلا بھی تو جماعت چل رہی ہے، دوبارہ پڑھ لیں آپ، ڈبل ثواب ہو جائے گا۔ پاک قطر پالیسی کیوں جائز ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے لائف انشورنس پالیسی کے بارے میں فرمایا کہ اس میں غرر پایا جاتا ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ میرا سوال خاص طور پر پاک قطر کی پالیسی کے بارے میں ہے، کیا اس میں بھی غرر پایا جاتا ہے اور وہ جائز ہے یا نہیں؟ محمد توصیف لاہور سے۔ دیکھیں، جو انشورنس کمپنیاں جو کچھ کر رہی ہیں نا، جو مروجہ انشورنس ہے، وہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ پاک قطر تکافل کا جو سسٹم ہے وہ وقف پول کی بیس پر ہے، یعنی آپ بجائے کسی کمپنی کو، یعنی افراد کو پیسے دینے کے بجائے کہ آپ افراد کو پیسے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نقصان ہو گیا تو یہ افراد میرے ساتھ تعاون کریں گے، یہ کمپنی میرے ساتھ تعاون کرے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ چند شرکاء مل کر ایک وقف پول بناتے ہیں۔ تکافل میں یہ ہوتا ہے، اس پول میں کچھ اماؤنٹ جمع ہوتی ہے، اس اماؤنٹ کو وقف کر دیا جاتا ہے، اور وقف ایسے نہیں کیا جاتا کہ جو بھی مستحق آئے گا، بلکہ وقف ایسے کیا جاتا ہے کہ جو اس پول میں اتنے پیسے دے گا اس کو فلاں حادثے کی صورت میں اس کے ساتھ اتنا تعاون ہوگا، اور وہ تعاون اس کے اماؤنٹ کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے کہ جو زیادہ پیسے دے گا اس کے ساتھ زیادہ تعاون ہوگا، جو کم پیسے دے گا اس کے ساتھ کم تعاون ہوگا۔ یہ ایک لم سم خاکہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بیان کر رہا ہوں، میں نے تکافل پہ 1 سال کام کیا ہے،
تو میں صرف ایک مختصر سا خلاصے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. تو دارالعلوم کرنگی کے حضرات جو ہمارے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، بڑے علماء ہیں، اور خاص طور پر حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے یہ نظام بنا کے دیا اور وہ اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں. لیکن دوسرے کچھ علماء کو اس پہ تحفظات ہیں. جو حضرات جائز کہتے ہیں وہ مشہور دلیل ہے ان کی کہ بھائی جو تعاون، جب پول کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے جو اماؤنٹ کی صورت میں، تو جب اس تعاون کرنے والے کے ساتھ حادثے کی صورت میں تعاون کیا جائے گا تو اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ اس نے پول کو پیسے دیے ہیں، بلکہ اس لیے کیا جائے گا کہ وقف کی جو شرائط میں سے یہ تھا کہ جو اس کے ساتھ تعاون کریں گے ان کے ساتھ اتنی حد تک تعاون کیا جائے گا. تو وہ یعنی جن کے لیے موقوف ہے نا یہ رقمیں، تو وقف کی شرائط کی وجہ سے ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، پیسے کے بدلے میں، یعنی پیسے کے عوض کے طور پر پیسہ نہیں دیا جا رہا. تو جب یہ عقد معاوضہ ہی نہیں ہے تو لہذا اس پہ سودی احکام یا غرر کے احکام جاری نہیں ہو سکتے. یہ ایک مشہور جواب دیا جاتا ہے. لیکن ہم نے اس پہ کام کیا جامعۃ الرشید میں. یہاں جامعہ کے بعض بڑے سینئر علماء کو اس پر اعتراضات ہیں، اور وہ مضبوط اعتراض یہی ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وقف کے احکام میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی ایک عام آدمی کے ساتھ آپ مالی لین دین کرتے ہیں، اس میں غرر کا کسی حد تک تحمل کیا جاتا ہے. لیکن کیا اتنی چھوٹ ہے کہ آپ وقف پول کے ساتھ پیسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور وقف پول بھی پیسے ہی کے ساتھ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، پیسوں کا تبادلہ پیسوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ بھی مشروط ہے. اگرچہ وہ اس طرح سے مشروط نہیں ہے کہ شروع میں آپ کے ساتھ یہ شرط لگی ہو کہ میں شرط پہ دے رہا ہوں کہ وقف پول میرے ساتھ تعاون کرے گا، بلکہ وہ آپ نے للہ فی اللہ دے دیا، لیکن پہلے سے وقف میں یہ ریٹرن میں موجود ہے کہ جو اس کے ساتھ اتنے پیسے دے گا اس کے ساتھ حادثے کی صورت میں اتنا تعاون ہوگا. تو میری رائے یہ ہے، میں تو ناقص، یعنی مجھے تو اتنے بڑے علماء کے مقابلے میں یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میری رائے، لیکن بہرحال جو ٹوٹا پھوٹا ہم نے جو تھوڑا بہت اس پہ کام کیا ہے اس کے حساب سے ہمیں یہ جائز معلوم نہیں ہوتا. کیونکہ اگرچہ وقف کے ساتھ تعاون کی اور وقف کی شرائط میں لچک رکھی ہے شریعت نے، کیونکہ ایک باہمی تعاون کا ادارہ ہے یہ، تو اس میں وہ احکام نہیں ہوتے جو ایک فرد واحد کے ساتھ آپ لین دین کے وقت جو احکام ہوتے ہیں. لیکن اتنی چھوٹ بھی میرا خیال ہے، ہمارا خیال ہے، جو بڑے حضرات ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتی کہ بالکل پیسوں کا تبادلہ پیسوں کے ساتھ ہو رہا ہو اور وہ مشروط ہو. اس میں یہ کہنا کہ وہ مشروط نہیں ہے، شرط الواقف کنس سے شارع ہے، وہ تو بہت زیادہ یعنی طے شدہ ہے، عدالت میں آپ کیس بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا ربا کا شبہ بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو یہ غلط ہے. شبہ ربا کے لیے تو عین ربا ہونا ضروری نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے. اور یہ دارالعلوم کرنگی کے بڑے حضرات کے سامنے جامعۃ الرشید والوں نے اشکالات رکھے بھی ہیں، تو وہ اشکالات کے انہوں نے جو جواب دیے تو ان جوابات سے جو جامعہ کے کچھ بڑے اساتذہ ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں. تو اس لیے ایسے موقع پر تو عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس عالم کی بات پر اعتماد ہو اس پر عمل کیا جائے. تو اگر آپ ہم سے ہمارا موقف پوچھتے ہیں تو ہمیں اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے. اور اگر آپ ان بڑے حضرات کا موقف پوچھتے ہیں جو دارالعلوم کرنگی کے بڑے حضرات ہیں، ان کو اس کے جائز ہونے پر اطمینان ہے. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے. اور اگر کوئی ان بڑے حضرات سے فتویٰ لیتا ہے تو بہرحال وہ بڑے حضرات ہیں، ان کے فتوے پر جو عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو بہرحال مجھے اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے. زنا کے بعد اسی لڑکی سے نکاح کرنا. ساجد بہار انڈیا سے. اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے زنا کرتا ہے اور اس کے بعد اسی لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے تو کیا اس کا گناہ معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ نہیں جی، گناہ معاف بالکل نہیں ہوگا. گناہ توبہ کرنی پڑے گی. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو وہ اس شخص کو 100 کوڑے لگاتی، پہلے سے میرڈ ہوتا تو سنسار کر دیتی. لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے اور یہ سزائیں نہیں ہیں، تو اس لیے فی الحال پھر یہی ہے کہ چھپ کے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے توبہ کر لے. زنا کرنے کے بعد اسی لڑکی سے نکاح کر لینے سے زنا معاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا. محمد اویس انڈیا سے. میرے ہاں کے علماء کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں. اس بارے میں وضاحت فرما دیں. بکواس ہے، بالکل 100% غلط ہے. علماء دیوبند کے ہم شاگردوں میں سے ہیں. اگر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہوتا تو ہمارا بھی ہوتا. تو عبارتوں جو ہے نا ان کی کتابوں کو، عبارتوں کو چھانٹ کے فضول الزامات لگائے جاتے ہیں. ساری دنیا یعنی جو جتنے بھی اس طرح کے فتنہ پرست لوگ ہیں نا ساری دنیا میں، سب علماء دیوبند کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اپنے اکابر کی عبارات نہیں کبھی تلاش کرتے. اپنے ان کے بزرگوں کی عبارات اگر آپ دکھا دو نا کیا کیا لکھا ہوا ہے تو وہ فوراً اس کو اپنا بزرگ ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر کس سے آپ کا تعلق ہے؟ آپ کہاں سے آئے؟ تو یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ نے ان علماء سے کام بہت لیا ہے.
پوری دنیا میں آج بھی آپ دیکھیں, دنیا میں جائیں آپ کو مدارس کی بہاریں, میں تو گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے مدارس کی بہاریں نظر آتی ہیں, تبلیغی جماعت ہے اور بہت سارے. میں یہ کہہ رہا کہ دوسروں نے بالکل کام نہیں کیا, یہ تو غلط ہے, لیکن علماء دیوبند سے اللہ نے بہت کام لیا ہے اور اس کا اعتراف تو غیر بھی کرتے ہیں. تو باقی کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس غلطی پر تنبیہ کی جائے اور سامنے والے کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے. لیکن یہ جو بیہودہ الزامات ہیں کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں, یہ 100% غلط ہیں. بعض لوگ ایسا عبارت پیش کرتے ہیں تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جھوٹ کی قدرت ہے, قدرت کو اللہ کو ہر کام کی ہے, تو جھوٹ بول سکنے کا مطلب بولنے کی قدرت ہے, بول سکتے نہیں ہیں, یعنی بولتے نہیں ہیں, کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ کس کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے. تو ایسی عبارت کا مطلب جس کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے, غلط مطلب بھی نکلتا ہے, فتنہ پرست لوگ اس کو غلط مطلب پہ لے جاتے ہیں. تو قدرت اللہ کو ہر چیز کی ہے, نیکی کی بھی برائی کی بھی, لیکن اللہ برائی نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے. قدرت اللہ کو ہر چیز کی ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. مسجد کا پڑوسی کون کہلاتا ہے؟ مسجد سے کتنے فاصلے پر رہنے والے لوگ مسجد کے پڑوسی کہلائیں گے؟ سخت ٹھنڈ کی وجہ سے فجر مسجد میں نہیں پڑھ پاتا ہوں. ابو سعید بہار انڈیا سے. دیکھیں سب سے بہتر مسجد کا جو پڑوسی ہونے میں سب سے کامل ہے وہ تو وہ جس کی گھر مسجد کی دیوار کے ساتھ ہو, پھر قریب سے قریب. ورنہ علماء کہتے ہیں کہ اگر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اذان دی جائے اور مؤذن فل اسپیڈ کے ساتھ اذان دے, تو جن یعنی علاقوں میں جن گھروں تک مؤذن کی آواز پہنچ رہی ہے وہ تمام کے تمام لوگ مسجد کے پڑوسی ہی کہلائیں گے, اور ان پر مسجد میں آ کے نماز پڑھنا واجب ہوگا بغیر لاؤڈ اسپیکر. کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ تو پھر تو وہ تو پورے شہر میں آواز پہنچ سکتی ہے. تو بغیر مائک کے اگر مؤذن مسجد میں کھڑے ہو کر زور سے اذان کہتا ہے اور شور شرابہ بھی نہ ہو, تو اس کی اذان کی گونج جہاں تک جائے گی وہ سب لوگوں پر لازم ہوگا کہ مسجد میں آئے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے, عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں نابینا ہوں, مجھے گھر میں اجازت دیں. آپ نے فرمایا تسمعون الندا, تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ فرمایا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا. تمباکو, گٹکا, سگریٹ کا کیبن چلانا. میرے گاؤں میں ایک دکان ہے جس میں گٹکا, تمباکو, بیڑی سب بکتا ہے. میرا خیال ہے صرف چرس رہ گئی ہے بھائی. یہ سب سامان بیچنا کیسا ہے؟ کیا اس کی کمائی جائز ہوگی؟ معراج الدین, اتر پردیش. بھائی کمائی گٹکے کی تو جائز نہیں ہے, باقی تمباکو, بیڑی, سگریٹ کی کمائی جائز ہے, مگر مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. بہتر ہے کہ کوئی دوسرا کام کر لیں. کیوں قوم کو ایسی فضول چیزوں میں آپ ڈال رہے ہیں؟ کیا تلاوت کے دوران آیت سجدہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ گلزار صاحب میرٹھ سے. قرآن شریف پڑھنے کے دوران اگر سجدہ تلاوت والی آیت اس غرض سے چھوڑ دی جائے کہ سجدہ واجب نہ ہو, کیا یہ جائز ہوگا؟ مکروہ عمل ہے, ناپسندیدہ عمل ہے. ایک سجدے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ پوری سورت پڑھ رہے ہیں اور ایک آیت چھوڑ دیں کہ سجدہ واجب نہ ہو جائے. مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے, وہ پڑھ لیا کریں, اس وقت سجدہ کر لیں, اچھا ہے, نہیں تو بعد میں جب چاہیں آسانی سے سجدہ کر لیں. Ask Mufti Tariq Masoud.